अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खत्री, आप देख रहे हैं i+ न्यूज। वैसे तो नाज़रीन आप लोगों ने NRQ24 न्यूज को भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस चैनल i+ न्यूज को भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे कि i+ न्यूज को आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो और लाइक करिए। आइए हम आपको दिखाते हैं आज की अहम खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने नूरुद्दीन अवैसी एजुकेशनल कैंपस यानी कि अवैसी ग्रुप ऑफ एक्सीलेंस हाफिज बाबन नगर में पढ़ने वाले बच्चों को वेकेशनल कोर्सेज जैसे टेलरिंग, मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर स्किल्स और वुमेन एम्पावरमेंट कोर्सेज के सर्टिफिकेट से नवाजा। इन बच्चों को अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में वेकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग दी गई थी और बताया जा रहा है कि सभी लड़के लड़कियों ने अपने अपने कोर्स में महारत हासिल की है। आइए इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इसके पीछे मकसद यही है कि आप ख्याल न करें, बड़े ही मौजरत के साथ माफी चाहते हुए कहना चाहता हूं कि कई लड़कियां हैं जिनकी कम उम्री में शादी हो जाती है। माँ बाप अपनी बच्ची को बोझ नहीं समझना चाहिए। हाँ, जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन बेटी बोझ नहीं होती। लेकिन कम उम्री में शादी हो जाती है और उस शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, गोद में मासूम बच्चे रहते हैं और फिर वो लड़की परेशान हाल हो जाती है कि शौहर कुछ काम नहीं कर रहा है, या फिर शौहर बेरोजगार है, या शौहर की आदतें अच्छे नहीं हैं, या फिर शौहर छोड़ दिया है, या फिर कोई दूसरी शादी कर लिया है। गोद में बच्चे हैं, परेशान है वो लड़की कि क्या करूं, शौहर कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो इस ऐसे हालात अल्लाह ना करे किसी पर भी आए, मेरी दुआ है कि किसी पर भी ना आए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसे बुरे हालात आ जाते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि हमारी बच्ची किसी के सामने जाके हाथ ना फैलाए, मोहताज ना रहे, बेबस ना रहे, और हमने जो हुनर उसको सिखाया है उस हुनर के जरिए वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी जिंदगी और अपनी औलाद की जिंदगी को आगे बढ़ाए। यही मकसद है हमारा। क्योंकि आज महंगाई के दौर में एक फर्द की नौकरी या एक फर्द की कमाई से घर का चलना मुश्किल होता है, और अगर शौहर और बीवी दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो और जिंदगी अच्छी होगी। ये भी हमारा मकसद है। ऐसा नहीं है कि हर लड़की के साथ कुछ गलत होता है, नहीं, किसी के साथ हो जाता है। बहुत सारे लड़कियों के नेक नसीबा हैं, उनके शौहर बहुत अच्छे हैं तो मियां बीवी दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि आज हम जो कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश किसके लिए कर रहे हैं। हर कोई ये समझता है कि एमएलए की जिम्मेदारी क्या है, एमएलए का काम क्या होता है। एमएलए बन जाएं, अवाम के नुमाइंदे होते हैं, ऐवान असेंबली में उनकी हक की आवाज को बुलंद करें, उनके मसाइल को उठाएं और हुकूमत तक नुमाइंदगी कर कर उनके मसाइल को हल करवाएं। एमएलए का काम रोड का काम करना या फिर पानी का एहतमाम करना, लाइट का एहतमाम करना, ये सारे काम रहते हैं। लेकिन चंद्रायन गुट्टे हल्के में हमने एक नया पैगाम दिया है कि एक एमएलए इन कामों के साथ साथ अपनी हल्के की आवाम के लिए तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में, और फिर ऐसा काम करेंगे जो अपने आप में खुद एक मिसाल बनेगा। और आज ये इमारतें जो खड़ी हैं, ये खुद इस बात की गवाही दे रही हैं कि हमने बड़े ही इखलास के साथ, खुलूस के साथ, दियानतदारी के साथ काम किया और एक लंबा सफर हमने तय किया। ये इमारत बनने से पहले बाबा नगर में हमने मस्जिद में स्कूल हम चलाते थे। आज भी वो मस्जिद में स्कूल जब चलाते थे, वो टीचर आज भी हमारे साथ हैं, बैठी हैं यहाँ पे। हम मस्जिद में चलाते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 या 2008 में। छोटे से 3-4 कमरे लेकर हम मस्जिद को किराया देते थे और वहां पे एक प्राइमरी स्कूल शुरू करे थे।
نہ صرف وہاں پہ پرائمری اسکول بلکہ وہاں پر بھی ہم ووکیشنل ٹریننگ بھی دیا کرتے تھے، اسکول چلاتے تھے، اس کے ساتھ ووکیشنل مسجد کے ملگیوں میں۔ تو ہمارا ایک مشن ہے، ایک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور اس کام کا جتنا زیادہ استفادہ اٹھا سکتے ہیں آپ استفادہ اٹھانا چاہیے۔ اپنے بچیوں کو بھیجیے اسکول میں فری تعلیم، یہ پورا اسکول فری تعلیم، قریب 1000-1500 بچے یہاں پہ زیر تعلیم۔ یہاں پہ اور درخواستیں آ رہی تھیں تو ہم نے ایک اور بلڈنگ بنائی ہے عمر کالونی میں، ایک اسکول کا آغاز، تو ہم وہاں پہ پرائمری اور یہاں پہ سینئر اسکول کر رہے ہیں، ہائی اسکول کر رہے ہیں۔ تو 2 اسکول اب حافظ بابا نگر میں، ہزاروں بچوں کو مفت تعلیم حافظ بابا نگر میں، ہزاروں لڑکیوں کی ٹریننگ، اور پھر سووں نہیں ہزاروں پھر ہم نے 10th کی ٹریننگ بھی دی ہے، 10th کی کوچنگ کا اہتمام کیا تھا، انٹرمیڈیٹ کی ٹریننگ کا اہتمام کیا۔ اس سال ہم چاہتے تھے کہ نیٹ کی ٹریننگ بھی یہاں پہ کریں، لیکن درخواست گزار کم آئے تھے، اس لیے یہاں پہ آغاز نہیں کر سکے۔ ریاست نگر میں ہم نے وہاں پہ نیٹ کی ٹریننگ کورسز کا آغاز کیا، اور پھر مکمل ہوئی۔ کل نیٹ کا امتحان ہوا، ہمیں امید ہے کہ ہم نے جو 700 چلر بچے اور بچیوں کو نیٹ میں ٹریننگ دی ہے، انشاءاللہ اس میں سے زیادہ بچے نیٹ کے امتحان میں کامیاب ہوں گے، ڈاکٹر و انجینئر بنیں گے۔ ہمارے پاس جو کورسز ہوئے، جو کوچنگ ہوئی، اس کے ذریعے ان کو کامیابی و کامرانی ملے گی۔ ہم کو یقین ہے اللہ کی ذات پر، ہمیں یقین ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ استفادہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے۔ کب تک؟ ہمارے قوم میں ایک بہت بری عادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ راتوں رات کوئی رئیس بننا چاہتا ہے تو رات کوئی کامیاب بننا چاہتا ہے۔ کامیابی راتوں رات نہیں ملتی، ترقی ایک لمحے میں نہیں ملتی، ارے محنت کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور آج ہم صرف اگر کچھ کرتے ہیں تو ہماری عادت بن چکی ہے کہ شکایت کرنا، شکوہ کرنا، گلہ کرنا، دوسروں پہ الزام لگانا۔ ارے ہماری ناکامی کی وجہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، ہماری ناکامی کی وجہ ہم خود ہیں، ہم خود ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو دنیا میں ہم کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ ہماری عادت ہے، ایسا ہوا نہیں، انہوں ویسا نہیں کرے اس واسطے ہوا، کچھ ہوا تو بولیں گے ارے NLA صاحب نہیں کر رہے، اکبر صاحب کرنا تھا، وہ حکومت کرنا تھا، یا انہوں کرنا تھا، یا انہوں کرنا تھا۔ ارے بھائی کوئی نہیں کر رہے نا، ٹھیک ہے، کوئی نہیں کر رہے تو آپ خود جدوجہد کرو، کوشش کرو۔ آپ اگر جدوجہد نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے، میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا۔ ارے آج ہم کو حالات کو دیکھنا ہوگا، حالات کو سمجھنا ہوگا کہ کیسے حالات ہیں، کیسا وقت ہے، کیسا نفسا نفسی کا دور ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونا نہیں چاہتا، ایک عزیز دوسرے عزیز کے ساتھ نہیں ہے، ایک جاننے والا پہچاننے والا دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، ایک پڑوسی اپنے بازو والے کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسے ان حالات میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے زندگیوں میں ایک نئی خوشیاں لانے کے لیے، نئے اجالے لانے کے لیے، نئے کامیابیاں لانے کے لیے۔ تو آئیے ہمارے اس مشن میں جڑیے اور ہمارے اس مشن کو کامیاب کریے۔ کمپیوٹر کلاسز بہت اچھے ہیں، چھوٹے چھوٹے کورسز آپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ زیادہ سے زیادہ کمپیوٹر کے لیے اگر آئیں گے تو ہم کمپیوٹر کے ذریعے اکاؤنٹنگ کا بھی ایک کوچنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، GST جو ہے ٹیکسز کا اس کا لائیں گے، ہم دوسرے کئی کورسز لا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ لوگ آئیں اس سے استفادہ کرنے کے لیے۔
ملٹی میڈیا کے کورسز ہیں, کئی کورسز ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ بیوٹی پارلر کے ہیں. چلیے بیوٹی پارلر کے لیے بھی آپ لوگ محنت کریے, سیکھیے کس طریقے سے میک اپ کیا جاتا ہے, کس طریقے سے بالوں کو کاٹا جاتا ہے, کس طریقے سے دوسرے بیوٹی کے کورسز ہیں وہ سیکھیے. سیکھ کر آپ اپنا خود ایک کٹ رکھیے اور ایک اپنا ایپ رکھیے کہ کم از کم آپ کے محلے میں کسی کو بھی ضرورت ہے تو آپ گھر پہ جا کے بیوٹی کا جو کورس سیکھی ہے اس کے ذریعے آپ کلائنٹس کو لے سکتے ہیں اور گھر پہ جا کے آپ کچھ پیسہ کما سکتے ہیں. مہندی ڈیزائننگ, کتنی شادیاں ہوتی ہیں, کتنی شادیوں میں ہمارے پاس مہندی ڈیزائننگ سیکھنے کے بعد کئی بچیاں جس کے گھر میں شادی ہے چلے جاتی ہیں. ایک دن میں اگر ایک گھر میں جہاں پہ شادی ہے چلے گئے تو 10,000, 15,000, 25,000 روپئے تک کما رہے ہیں ایک وقت جا کے ایک دن میں. تو وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. ٹیلرنگ کا کورس ہے, ٹیلرنگ کا کورس سیکھ کر آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. یہ جو میں کہنا ہوں یہ بھی آسان ہے, کوئی بڑا کام نہیں ہے, کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے بچپنے میں میری والدہ ہمارے کرتے اور پیجامے سیتے تھے, گلا کاٹتے تھے, کرتا پیجامہ سب گھر میں سلتا تھا. تو کیا آپ وہ کام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ وہ جنون ہو. کیا آپ اچھے ڈیزائن نہیں کر سکتے ہیں؟ اچھے شرٹ شلوار خواتین کے کیا نہیں بنا سکتے ہیں؟ اپنے گھر کے چھوٹے سے دیوان خانے کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک شو روم ڈال کے کپڑے بیچ سکتے ہیں, آرڈر لے سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو, لیکن بشرط یہ کہ ہمارے پاس کچھ کرنے کی خواہش ہو, تڑپ ہو, حسرت ہو تو ہم کر سکتے ہیں. یہ وقت بڑا ہی نازک ہے. ہم کو آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں ایک نئی خوشحالی کو لانا. میرے اوپر بھی بہت سارے لوگ الزام لگاتے ہیں, مجھے الزاموں کی پرواہ نہیں ہے اور نہ کبھی رہے گی. جس کو جتنا کہنا ہے, جتنا برا بولنا ہے بولتے رہو, مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. میں کام کروں گا تو اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. دنیا میں اس کا اجر ملے یا نہ ملے, آخرت میں ضرور میرے کام کا اجر اللہ مجھے دے گا. یہ میرا یقین ہے, یہ میرا ایمان. لوگ کوشش میں رہتے ہیں. طوفان جب آیا تھا, بارش ہوئی تھی, کئی لوگوں کے گھروں میں نقصانات ہوئے. تو کیا اس وقت بھی کیا اکبر الدین اویسی اور میرے یہ سارے ساتھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے کیا ہم لوگ آپ کے درمیان میں نہیں تھے؟ بیماری آئی تو اسی مقام پر ہم نے لاکھوں روپئے کے ادویات کو, دوائیوں کو تقسیم کر دیا غریبوں میں. یہیں پر کھڑے رہ کر ہیلتھ کیمپس کیا. کووڈ کے وقت ہم نے مدد کی کہ لوگ بھوکے تھے, پریشان تھے, تو گھر پہ دستک دے کر ہم نے اناج پہنچایا کئی ضرورت مندوں کو. ارے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے, یہی ہے کہ یہ ہمارے ادارے ہیں, ان اداروں کے لیے دعا کیجئے اور ان اداروں کی ترقی کے لیے دعا کیجئے, ان اداروں کی حفاظت کے لیے دعا کیجئے. یہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ ادارے قائم و دائم رہیں گے, یہ عمارتیں کھڑی رہیں گی, اور جو کام کا آغاز ہم نے کیا ہے یہ کام جاری رہے گا. آپ سے میری یہی اپیل ہے, درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دو. دنیا میں اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کئی ہماری بہنیں, کئی غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والی آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ہماری کوئی بھی ماں, ہماری کوئی بھی بیٹی, ہماری کوئی بھی بہن کسی گھر میں جا کے جھاڑو دے یا برتن دھوئے, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ماں, میری بیٹی, میری بہن ووکیشنل کورسز کے ذریعے اسکل ڈیولپمنٹ حاصل کرے اور اپنے ہنر کے ذریعے اپنے گھر کو چلائے, اپنے مستقبل کو سنبھالے. یہ ہماری خواہش ہے,
یہ ہم چاہتے ہیں. سمجھیے, ان باتوں کو سمجھیے. لوگ آتے ہیں ہتھیلی میں جنت دکھا کر چلے جاتے ہیں, لیکن اکبر الدین اویسی کبھی ہتھیلی میں جنت نہیں دکھاتا, کبھی جھوٹ نہیں بولتا, کبھی دھوکہ نہیں دیتا, کبھی بے ایمانی نہیں کرتا, کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. بس صرف کوشش یہی ہے کہ جب تک حیات ہے اپنی قوم و ملت کے لیے جتنا ہو سکتا ہے کروں, اور کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. میری ذات پر بہت بڑا احسان ہے آپ سب کا, میری بڑی بزرگوں کا, میری ماں اور بہنوں کا, نوجوانوں کا. اور وہ احسان یہ ہے کہ جب میں زندگی اور موت کے لیے لڑ رہا تھا تو موت کے دروازے سے مجھے کھینچ کر زندگی بخشی تو وہ آپ کی دعائیں تھیں, آپ کے روزے تھے, اللہ کی بارگاہ میں میری حیات کے لیے اٹھے ہوئے آپ کے ہاتھ تھے. تو وہ احسان کا بدلہ میں اپنی جسم کی چمڑی بھی نکال دوں تو آپ کے اس دعاؤں کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا. مگر جب تک زندہ ہوں میری کوشش یہی رہے گی کہ جو کچھ مجھ سے ہوتا ہے میں کرتا رہوں اور کرتا رہوں, میری قوم کے لیے, میری ملت کے لیے, میرے بچوں کے لیے, میری بہنوں کے لیے, میری بیٹیوں کے لیے, میری ماں کے لیے جو ہو سکتا ہے کروں. یہی ایک طلب ہے, یہی ایک خواہش ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے ڈائریکٹرز کا, جناب عزیز احمد صاحب کا, جناب نصیر غیاث صاحب کا, جناب شفیع صاحب کا, اور محترمہ امتل صاحبہ کا ممنون ہوں, مشکور ہوں کہ میرے ہر مشن میں آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں. اور میرے اس تعلیمی جو ایک انقلاب ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تعلیم کے ذریعے, علم کے ذریعے, اس میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ آپ کے اس ساتھ کو قبول فرمائے, آپ کے اس خدمات کو قبول فرمائے, اور اللہ آپ کی غیب سے مصیبتوں پریشانیوں میں آپ کی مدد کرے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے سارے ٹیچرز کا, ہمارے پرنسپل صاحبہ کا کہ یہ لوگ بھی ہمارے مشن میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے کارپوریٹرز کا, ہمارے وہاب صاحب کا, نمائندہ کارپوریٹر شاہ صاحب کا, اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنان کا, کہ یہ سارے لوگوں کی کوشش ہے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کسی کا نام بھول گیا ہوں تو معافی چاہتا ہوں, ان سب کا بھی شکریہ, اس لیے کہ قوموں کی تعمیر اور قوموں کے مستقبل کو فرد واحد بدل نہیں سکتے. ہم سب مل کے کام کریں گے تو تبھی ہم جا کر ہماری قوم کے مستقبل کو بدل سکتے ہیں. اور ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں اور سب کا اپنا اپنا تعاون ہے. اللہ آپ کی پریشانیوں میں غیب سے مدد فرمائیں, آپ کی مصیبتوں کو دور فرمائیں. ہمارے بچے جو امتحانات لکھے ہیں, 10th کے ہو, انٹرمیڈیٹ کے ہو, گریجویشن کے ہو, یا نیٹ یا دوسرے کوئی بھی انٹرنس جو آنے والے کل میں ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان بچوں کے امتحانات میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اللہ ہمارے بے روزگار بھائیوں کو, بچوں کو روزگار عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو مخروص ہیں, اے اللہ ان کے قرضوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کر. اے اللہ ہماری آبادیوں کی حفاظت کر. اے اللہ ہم کو خوشیاں دے, ہم کو ترقی دے, ہم کو کامیابی دے, ہم کو نماز کے پابند بنا دے, قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما. ہم کو سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو غیب سے ہماری مدد فرما. اے اللہ یہ اسکول جو تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بنائے گئے ہیں, اے اللہ ان اسکولوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان اسکولوں کی حفاظت فرما. اے اللہ
اے اللہ ان اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو نیک بنا، ایک بنا، قابل بنا، ان کو کامیاب و کامران بنا۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، غیر سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔